अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त जो हमें जंग नज़र आ रही है ईरान में, और गल्फ़ कंट्रीज़ इस वक्त जिस जंग का शिकार है, इसराइल अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई, और अब बिलाखिर ये महसूस हो रहा है कि शायद अब ये जंग ख़त्म होने के करीब है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि ये जंग कितना तूल पकड़ेगी, और ज़ाहिर है कि जितना ये सारा मामला स्ट्रेच करेगा उतना उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नेगेटिवली पूरी दुनिया पर, और ये इम्पैक्ट आ रहा है। इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, और इससे सिर्फ पाकिस्तान या हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो इसका शिकार नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर ये अब इम्पैक्ट वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब महसूस ये होता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा कि ये जंग जो है अब ख़त्म होने के करीब है, और चाइना के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि चाइना, फ्रांस और रूस ने इस जंग के ख़ात्मे के हवाले से वो कोशिशें कर रहे हैं, और उनकी बात हुई है। दीगर ममालिक भी ये चाहते हैं कि इस जंग को अब ख़त्म कर दिया जाए। तो उससे ये वाइब्स आती हैं कि शायद अब ये मामला जो है जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन ईरान की तरफ से ये कहना है ईरान का कि ये अब फ़ैसला हम करेंगे कि ये जंग कब ख़त्म करनी है। ज़ाहिर है कि ये जंग जो है वो इसराइल ने शुरू की, अमेरिका ने शुरू की, और अब ईरान ये चाहता है कि इस जंग का ख़ात्मा जो है वो हम जब ये समझेंगे कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए तब इसका ख़ात्मा होगा। लेकिन ये मामला जो है वो बहुत गंभीर है, और इसके जो नेगेटिवली जो सारा इम्पैक्ट आ रहा है वो भी यकीनन बड़ी नुकसानदेह चीज़ें हैं, खौफनाक चीज़ें हैं। और एक जंग जो है अगर अब ये जंग ख़त्म भी हो जाती है तो एक लंबा अरसा लगेगा ये सारी चीज़ों को दुरुस्त होने में। अब इस वक्त जो बाकी प्लेयर्स अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, क्या वो किरदार अदा कर पाएंगे? रशिया और चाइना जिस तरह से इसके हवाले से गुफ्तगू करें, और पाकिस्तान का तो पहले दिन से जो हमारा एक मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया उससे आगाह है। और कल भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब आवाम से बात की, उन्होंने एड्रेस किया, तो उन्होंने अपने इस खिताब में इसका ज़िक्र किया ईरान के हवाले से कि हम जो है हमेशा ईरान के साथ हैं, और ईरान के साथ ही इज़हार यकजहती भी करते हैं। हमारा ब्रदर मुस्लिम मुल्क है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बहुत वाज़ेह है। बहरहाल अब आगे होने के जा रहा है, कौन से ममालिक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा दूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा और हमायूं ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पाँचों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, जंग के ख़ात्मे के हवाले से ख़बरें आ रही थी, मतलब जो वाइब्स आ रही थी वो यही रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, इसराइल इस जंग से निकलना चाह रहा है। और ये बात हम पहले भी कर रहे थे कि इतनी कैपेसिटी उनकी नहीं है जितनी ईरान की है। ईरान के हवाले से उन्होंने कहा कि इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जितने उनके पास मिसाइल मौजूद हैं, और वो जिस तरह से अटैक कर रहे हैं शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इसराइल ने और अमेरिका ने। लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है कि ये जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब हम चाहेंगे। अब आपको आगे क्या लग रहा है सिनेरियो बनता हुआ? आपका बहुत शुक्रिया नाहिद। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि ईरान डट गया है और ईरान ने ऐसा रिटालिएट किया है जिसका अमेरिका और इसराइल तवक्को नहीं कर रहा था। और ये इतलात भी जिसका आप ज़िक्र कर रही है, आलमी मीडिया की ज़ीनत है अब कि ईरान रिटालिएशन के साथ साथ अब इंसिस्ट कर रहा है कि जब तक ईरान को ये यकीन नहीं दिलाया जाता कि मुस्तक़बिल में जब भी डोनाल्ड ट्रंप बरहम होंगे, उनके मिजाज बरहम होंगे, उनके कोई और एप्स्टीन फाइल्स वगैरह की कोई स्कैंडल फाइल खुलेगी तो वो टूट पड़ेंगे ईरान पे या किसी और मुल्क पे। तो ये यकीन दहानी अमेरिका से लेना और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे जुनूनी रहनुमा से ये यकीन दहानी लेना ईरान के हक़ में ये बहुत मुश्किल काम है। तो अगर इस वक्त अमेरिका ने अप्रोच किया है रूस के साथ, गोच स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्ट्रेटेजिक मामलात पुतिन साहब से डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन पस मंज़र शायद यही होगा, ईरान जंग ही होगा। लेकिन ऑफिशियली दोनों ममालिक इस बारे में कुछ नहीं बता रहे, तो हम नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने 100% सिर्फ ईरान जंग रुकवाने के लिए रूस से रुजू किया हो। लेकिन बहरहाल जो आलमी हालात है, जो
عالمی منظرنامہ ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ دباؤ میں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی عوام پہلی دفعہ کسی جنگی مہم میں اپنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پیچھے ہمیں کڑی نظر نہیں آتی. وہاں پہ ریسیشن ہو گیا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں میں بے چینی ہے, اسلامک فوبیا کا مسئلہ سوسائٹی میں بہت زیادہ اٹھا ہے. اسی طرح اسرائیل کے خلاف پہلی دفعہ ہم باتیں سن رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بنجامن نیتن یاہو نے جنگ میں دھکیلا ہے. یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ میں انگزائٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل پہ مسلسل میزائل برس رہے ہیں ایران کی جانب سے, اور کچھ غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ بنجامن نیتن یاہو کے قریبی رشتہ دار, حتیٰ کہ ان کے بھائی کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہ بھی مارا گیا ہے, اور جو عام سویلین ہے اور جو فوجی تنصیبات ہے اس کو بھاری نقصان ایران نے پہنچایا ہے. تو یہ ریئیکشن جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے غیر متوقع تھا, اور آپ درست کہہ رہی ہے کہ ان کی جانب سے اب جنگ پہ زیادہ اصرار نہیں ہے. لیکن دوسری دفعہ جب فرسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے, آج ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے شہری آبادیوں خصوصاً مہربات کے علاقے میں اور تہران کے باقی جو مصروف ترین علاقے ہیں اس پہ وحشیانہ بمباری کی ہے, اور ایک ہی دن میں 40 سے 45 عام شہری شہید ہوئے ہیں. تو جنگ رکنے کے اثرات ابھی تک مجھے کچھ میں زیادہ پر امید نہیں ہوں. ابھی یہ جنگ کچھ مدت تک جاری رہے گی. ایران کے نئے رہبر اعلیٰ جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجتبیٰ خامنہئی صاحب, ان کو منتخب ہونے پر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر مبارکباد پیش کی ہے, اور ان کے جو ہے تعیناتی کو اور ان کی نامزدگی کو نیک شگون قرار دیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی نئی قیادت جو ہے وہ اس جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے, لیکن ظاہر ہے ایگریشن جو ہے, پہل جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے ہوئی ہے. تو ایران کو یہ اخلاقی برتری حاصل ہے کہ اگر واقعی دنیا امن چاہتی ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ پہلے ایران کے خلاف حملے روکے, اور جس طرح ایران مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کو یقین دہانی کروائی جائے کہ مستقبل میں بلا جواز ان کی سلامتی پہ حملہ نہیں کیا جائے گا, تو پھر جنگ رکنے کی کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں. ہم پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان کا کردار اس سارے سینیریو میں بہت اہم اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, خاص طور پر گلف کنٹریز کے ساتھ جو قربت ہے پاکستان کی وہ بھی بہت اہم ہے. ابھی جو خبر آئی ہے, وزیر اعظم صاحب نے, صافی صاحب نے ذکر بھی کیا, اس کا باقاعدہ طور پر خط لکھا ہے, اور نئے سپریم لیڈر جو ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب, ان کے لیے انہوں نے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر انہوں نے انہیں مبارکباد دی ہے, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی, ان کے لیے بھی انہوں نے غم کا اظہار کیا ہے, اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم اسی طرح سے کام جاری رکھیں گے جیسے پہلے ہمارا سارا ایک معاملہ, ہمارا بہت جو دیرینہ تعلقات ہیں, بہترین تعلقات ہیں, یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھے گا. ابھی اس رول کے حوالے سے ہی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کا کردار کتنا اہم آپ کو نظر آ رہا ہے اوورآل. ہم جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو دیگر ممالک بھی اب چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ختم ہو جائے. ایران کی جو اسٹریٹجی ہمیں نظر آئی, انہوں نے جو باقی گلف کنٹریز ہیں وہاں پر جو امریکن ایئر بیسز کو نشانہ بنایا, اس سے بھی جو وہ پریشر وہ چاہتے تھے وہ پریشر بلڈ اپ ہوا ہے. بالکل. ناہید دیکھیے, پاکستان کا جو کردار ہے اس تنازع میں, یہ اس کی تاریخ ذرا سی اس جنگ سے پہلے سے بھی شروع کر سکتے ہیں, جب پہلے جنگ ہوئی اسرائیل کی اور ایران کی اور امریکہ کی, اور اس زمانے سے ہی پاکستان سینٹر سٹیج پر آ گیا, اور اس نے اس خطے کو تباہی سے بچانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا, جس کی تعریف ہر فریق نے کی. اور پھر اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ جو ایک دفاعی معاہدے ہوئے خاص طور پہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان, اس نے پاکستان کو اور اہمیت دلا دی. اب اس پہ بات کہنے والے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کس کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں. ایران ہمارا فوری ہمسایہ ملک ہے, نیکسٹ ڈور ہمسایہ ہمارا, اور
وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا. ہمارے گزشتہ کچھ دہائیوں سے ہمارے تعلقات میں اونچ نیچ پیدا ہوئی جی اور اس کا ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہے جس نے مسائل پیدا کیے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, پورے ایران کو ادھیڑ کر رکھ دیا گیا ہے, لیکن چابہار پہ حملہ ہوا ہے, اسرائیل نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک نیکسس ہے انڈیا اور اسرائیل کا. جی بالکل, یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس وجہ سے ہمارے بھی مفادات مشترک ابھی بحرین میں جو جاسوس بھی گرفتار ہوا ہے, یہ بالکل تازہ یہاں ہوا, سعودی عرب میں ایک جاسوس گرفتار جی ہوا. بالکل, تو وہ اس قضیے کو مزید بھڑکانا چاہتا ہے, اس پر پیٹرول ڈال کے, اس کے اپنے مقاصد ہیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ چونکہ توقعات پہ کے مطابق ایران کو ڈھیر نہیں کیا جا سکتا, اس وجہ سے جو حملہ آور قوتیں ہیں ان پر دباؤ ہے, اور اپنے ان کی ملک کی رایامہ بھی ان کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو, وہاں عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں اور انہوں نے اس جنگ کو غیر ضروری جنگ قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے حکمرانوں پہ پریشر ہے. لیکن ایک بات میں اور ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا, ایران نے یہ کہہ دیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان سٹیٹمنٹس پر غور کرنے کے بجائے ہم صورتحال پہ توجہ دیں. ایک یہ کہ یہ لوگ مایوسی کا شکار ہیں, اور ادھر ایک نیا حکمران آیا ہے, یعنی آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی. جی جی بالکل, وہ ایک پریگمیٹک شخصیت ہیں. وہ اس سچویشن میں انہیں اپنے ملک کو بچا کر نکالنا ہے. تو اس طرح سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی نئی حکمت عملی وہ ایوالو کر رہے ہوں گے, جس کے نتیجے میں ایران سرخرو بھی رہے, اس کا سر بھی نیچا نہ ہو, اور اپنے ملک کو بچا کے لے جائیں. یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی حکمت عملی, ایک نئے راستے کا انتظار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شنیلا, اب یہ آپشن بچی نہیں ہے امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس, جو ان کی خواہش تھی وہاں پہ رجیم چینج کی, اور جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا. ایرانی عوام بھی ان کے حق میں باہر نہیں نکلے جب انہوں نے وہاں پر سٹرائکس کی. تو اب آپ کے پاس اور کوئی ایسا آپشن نہیں ہے. آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہارڈ لائنر ہیں, سب یہ جانتے ہیں, وہ انہی پالیسیز کو لے کر چلیں گے, اسی طرح سے یہ سارے معاملات چلیں گے, اور آپ کے اپنے عوام کی آپ کو بہت زیادہ حمایت اس وقت حاصل ہے, لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اب آپ وہاں پر اگر سٹرائک ہوتی ہے اسرائیل کی جانب سے تو لوگ وہاں خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری طرف اگر امریکہ میں دیکھا جائے تو یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے جو سینٹیمنٹ ہمیں وہاں پر پبلک کا نظر آ رہا ہے. وہ پہلے وہ آئسولیشن میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایلین ہی ہوتے ہیں جو امریکن لوگ ہیں, جو ان کے سٹیزن ہیں, ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ہے ان چیزوں میں. لیکن اس مرتبہ وہاں سے بھی بہت زیادہ ریزسٹنس آئی ہے, تو پریشر اس کا بھی ہے. بہت شکریہ ناہید, آپ نے نا بڑا اچھا کمپیریزن کر کے ایک اچھا نقطہ اٹھایا ہے. یہی بات ہے کہ پہلے جب بھی امریکہ کسی بھی جنگ میں جا رہا ہے, ویتنام کی جنگ میں چلا گیا, افغانستان کی جنگ میں چلا گیا, تو امریکنز قوم کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا تھا, اور وہ وہاں پہ جنگ کرتے تھے, سالوں وہ اس جنگ میں پھنسے رہتے تھے, اور یہاں پہ ان کی روزمرہ زندگی تھی وہ چل رہی ہوتی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ اس دفعہ انرجی کا کرائسس آ گیا ہے. وہ جو کرائسس ہے اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے اس نے کافی زیادہ ہٹ کیا, جس نے نہ صرف امریکہ کو کیا بلکہ یورپ کو کیا ہے. اس کے بعد جو عرب ممالک کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی معیشت کا بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. امریکہ نے جو ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا وہ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے, اور وہاں پر ان کی معیشت, جو ان کی فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں, جو ان پہ ہٹ ہو رہی ہے, جو ان کی آئل کی سپلائی رک رہی ہے, ان کی گیس کی سپلائی رک رہی ہے, وہ ساری چیزوں کا اس وقت امریکہ کے اوپر پریشر آ گیا. دیکھیں جس وقت حملہ کیا گیا تھا اس وقت بہت بلند و باق دعوے کیے گئے تھے نا, یہ تو 2 دن میں ہم ختم کر دیں گے, یہ تو پھر کہا ستمبر تک وار چلے گی. آج کہا گیا کہ جی جنگ تو ختم ہو چکی ہے. تو وہ خود ہی اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے, جنگ نہیں ہو رہی ہے, جنگ ختم کر رہے ہیں, خود ہی آغاز کر رہے ہیں. لیکن اب یہ نہیں ہوگا, اب گیم کے نا رولز تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. جس طرح کی ریزسٹنس ان کو توقع نہیں تھی وہ امریکہ ایران کی طرف سے آ رہی ہے. اسرائیل کا بھی کافی زیادہ نقصان ہو گیا, لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے میڈیا کو روکا ہوا ہے. میڈیا کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے دکھانا نہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے, آپ نے دکھانا نہیں کہ کتنا انفراسٹرکچر جو تباہ ہو گیا, تو وہاں سے خبریں نہیں نکلنے دے رہی, اس کو روکا ہوا ہے. لیکن وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے. ابھی واشنگٹن پوسٹ کی 1-2 دن پہلے نیوز آئی تھی کہ اسرائیل اب چاہ رہا ہے کہ جنگ سے نکلے. وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ کچھ نکلے, لیکن وہ اب
फेस सेविंग चाह रहे हैं। तो फेस सेविंग के लिए अब वो दूसरे ममालिक से राब्ता कर रहे हैं कि कोई बीच में सफारतकारी हो, कुछ चीज आए, कुछ लो और दो के ऊपर चले। लेकिन अब ईरान, जाहिर है आपने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया हुआ है, वहां पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। अभी जो साफी साहब बता रहे थे जी, स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है, वो बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा उसमें शहीद हुई। बिल्कुल, और सिविलियंस के ऊपर आज जो अटैक हुआ, तो उसके बाद अब वो कुछ ना, वो ऐसे नहीं जंग खत्म होगी, अब कुछ ना कुछ तो असूल तय किए जाएंगे। और ये हो भी नहीं सकता ना, देखें आप उठे किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर दें, कहें कि हमें रिजर्वेशंस हैं, वहां पर ये काम हो रहा है, न्यूक्लियर का दूसरा काम हो रहा है, पहले आप तहकीक तो करवा लें, आपके मुज़ाकरात चल रहे थे, उस पर रुकना चाहिए था। आपने अपने बगल बच्चे को खुश करने के लिए काम शुरू कर दिया, तो ये नहीं। अब उनकी आवाम की तरफ से प्रेशर है, अरब ममालिक की तरफ से प्रेशर, दुनिया की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती ये जो इस वक्त महंगाई हो रही है, उसने हर मुल्क को हिट किया हुआ है। तो ये अब कुछ ना कुछ वो चाह रहे हैं फेस सेविंग लेके निकले, लेकिन देखते हैं कि अब उनको फेस सेविंग किस हद तक ईरान देता है। अच्छा नाज़िया, ये भी खबरें कल चलती रही हैं कि ईरान पर जो मुश्तरका तौर पर दोनों मुल्कों ने हमला किया है, उसके बाद पहली मरतबा एक बड़ा इख्तिलाफ सामने आया है और ईरानी तेल तनसीबात पर जो हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, वो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 30 ईंधन के डिपो जो हैं इसराइल के हमलों में उसमें वो तबाह हुए हैं और वहाँ पर जो हालात हैं वो सब जानते हैं। तेहरान में ये बता रहे हैं कि वहाँ दिन के वक्त भी इस तरह से था कि रात का समा है, बादल हैं, सांस ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि उनको इसकी तशवीश नहीं है। जो अमेरिका की तशवीश है वो ये है कि इससे तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और मामलात जो है वो ओवरऑल ख़राब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाहिद। देखिए, इसी तरह से ये इस पर ट्रम्प की एक स्टेटमेंट भी आई थी जिसपे ये कहा गया था कि इस मामले में जो तेल के डिपो के ऊपर उन्होंने, जिस तरह आपने बताया कि 30 से ज़्यादा उन्होंने अटैक किए हैं, तो ट्रम्प का ये कहना था कि उनसे इस बारे में पूछा नहीं गया या मुशावरत नहीं की गई, ये उनका अपना एक ज़ाती फैसला था। अच्छा, अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें ना, तो जैसे हमने कल भी बात की, जब से ये ईरान जंग वाला मामला स्टार्ट हुआ, हम ऑलमोस्ट डेली ही इस टॉपिक को कवर करते हैं। बट ये है कि हम हर रोज़ देखते हैं कि ट्रम्प की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। एक दिन लगता है जैसे वो कह रहे हैं कि बस हम 3 दिन में एग्जिट कर जाएंगे, जंग खत्म हो जाएगी, फिर वो कहते हैं कि हम टॉक्स की तरफ चले जाएंगे, ये हमसे मजबूर हो जाएंगे बात करने में। अभी वो कह रहे हैं कि अच्छा हम जंग खत्म करना चाहते हैं। इनके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ट्रम्प की स्टेटमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इससे लगता यही है कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को लेकर जो है वो परेशान है। बज़ाहिर वो इस चीज़ को उस तरह से मीडिया पे आने तो नहीं देते, लेकिन उस तरह बॉडी लैंग्वेज देखें तो साफ पता चलता है कि वो कितने परेशान हैं। और फिर नेतन्याहू का भी जिस तरह से खबरें आ रही कि उनके भाई भी हमले में जो है वो मारे गए हैं। फिर तीसरा देखिए, अभी अमेरिका के अंदर से ऑलमोस्ट 20 से 30% सिर्फ लोग हैं जो इस चीज़ को हमायत कर रहे हैं कि ठीक है अमेरिका जो ईरान के साथ कर रहा है शायद ठीक कर रहा है। 70 to 80% लोग हैं जो इस हक में नहीं है कि हम क्यों ईरान के साथ इस जंग में हैं, जबकि हम ऑलरेडी जो अमेरिका के लोग हैं वो भी क्राइसिस में हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, इकनॉमिक क्राइसिस हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। फिर ट्रम्प का जो जब से ट्रम्प आए हैं जिस तरह से इन्होंने चीज़ों को लेके चले हैं तो लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलात में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान में देखें, हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हमें डिफरेंस नज़र आता है वो यही है कि वहाँ के 80% लोग जो हैं वो ट्रम्प के अगेंस्ट है कि नहीं, हमें ईरान वॉर को ख़त्म करना चाहिए, इसको आगे मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए। जबकि ईरान के जो लोग हैं वो अपने लीडर के साथ हैं। जिस तरह से हम मुज्तबा खमनाई साहब की बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग शायद उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब उनके वालिद थे तो बहुत कम वो मीडिया पे नज़र आए। कहा रिपोर्ट्स में यही कहा जाता है कि साल में 1-2 दफ़ा ही बस वो नज़र आते थे। अब उनका क्या स्टैंड होता है, किस तरह से अपने फादर की उस लेगेसी को लेकर चलते हैं और उनके डिसीजंस को किस तरह से आगे लेके चलते हैं, ये हमें आने वाले दिनों में चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देखिए, ये इतना आसान नहीं है ईरान के लिए ख़ास तौर पर। अमेरिका तो कह रहा है कि हम शायद कोई मीडिएटर का रोल अदा कर दे और हमारी एक फेस सेविंग हो जाए, हम एग्जिट कर जाएं। लेकिन ईरान की सूरत हाल को समझिए कि देखिए, अगर हम मुज्तबा खमनाई की बात करें, अपने वालिद, वालदा, बेटी, मतलब कितने फैमिली मेम्बर्स जो हैं जो उन्होंने एक ही हमले में उन्होंने खो दिए हैं, तो वो इस तरह से इतनी आसानी से ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी। एक पॉलिसी का तसलसल है, वो जिस तरह से चीज़ें चल रही थी उसी तरह से चलेंगी। अच्छा, ईरान के हवाले से ही मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमायूं साहब आप हमें बता दीजिएगा, अभी जो ये वहाँ से खबरें आ रही हैं कि उस वक्त जंग ख़त्म होगी जब ईरान फैसला करेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अब्र हुर्मुज़ से भी कुछ कंडीशनली मूवमेंट की परमिशन की खबरें आ रही हैं कि ईरान इजाज़त देगा उन ममालिक को जो अमेरिका में जहाँ इनके वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको वो वापस भेज देंगे, उन सफरा को जो दीगर ममालिक में मौजूद हैं अमेरिका के। ओवरऑल ये मुझे बताइएगा कि ईरान में क्या सेंटिमेंट इस वक्त है? आपको ये लग रहा है ईरान ऑब्वियसली ये सब जानते हैं, ये तय है कि वो इसके जंग को मज़ीद खींच सकता है, इसको तूल दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो दूसरा फरीक है वो इस वक्त घबराए हुए मालूम हो रहे हैं। ओवरऑल इस वक्त सेंटिमेंट क्या है ईरान में?
جی تھینک یو ناہید. دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل اگر آپ دنیا کو دیکھیں اور اس کا انالیسس کریں, اس جنگ میں اسرائیل اور یو ایس کو جو ہے, جو اس جنگ کو جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس کو کہا گیا کہ یہ جو ہے وار آف چوائس ہے. انہوں نے ایک انٹینڈڈ اپنا جو ہے نا اپنی مرضی سے ایک جو ہے ایک انلیگل آپریشن کیا, ایک ان کے جو ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کی اور ایک میجورٹی ان کی کیبنٹ کو جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنایا. انٹرنیشنل نارمز کے بالکل یہ خلاف تھا. دوسری سائڈ پہ جو ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ہے وار آف سروائیول, وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کی وہ جنگ لڑ رہا ہے. تو اب دونوں کا اگر وہ موازنہ کیا جائے تو اس میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہاں پہ سینٹیمنٹ یہ ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے اس کو ایٹ سٹیک انہوں نے لگا دی ہے, اب اس کے لیے ہم نے جنگ کرنی ہے. تو میرا خیال ہے یہاں سے کمپیریزن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی دیکھنے والا ہے, امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس نومبر میں اس دفعہ ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہونے لگے ہیں. ان کی تمام کی جو 435 کی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی جو ہیں وہ سیٹس ہیں وہ اپ فار الیکشنز ہوں گی, 33 یا 36 جو ہے سینٹ کی سیٹس ہوں گی. تو یہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کا بھی یہاں پہ مقابلہ, جس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ٹرمپ جنہوں نے پچھلے سال جب 2024 میں وہ آئے تو کہا تھا کہ دنیا میں ہم جنگیں ختم کریں گے, ہم جو ہے اکنامک لبرلائزیشن کریں گے, اس کے برعکس ہم نے 2 سال میں دیکھا کہ تمام دنیا پہ ٹیرفس لگے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جنگ جو ہے نہ تو وہ روس کی والی اور یوکرین کی جنگ ختم کروا سکے, نہ یہ اب ایک نئی انہوں نے خود شروع کر دی. تو ان کے اپنے حالات خراب تھے. اور دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا پرائم منسٹر جو اسرائیل کے ہیں, ایک انلیگل جو ہے آکوپیشن کافی عرصے سے انہوں نے کی, اور اس کو آپ دنیا کی کسی بھی ڈیفینیشن میں لے جائیں تو انہوں نے جو ہے تمام قسم کے جو ہے نا وہاں پہ نارمز اور انٹرنیشنل رولز کو وائلیٹ کیا. میں غزہ کی بات کر رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہ 2 لوگ ہیں جو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس یا اپنی ڈومیسٹک اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک جنگ شروع کی ہے. اس کا ایران میں فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ باوجود اس کے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا, اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ کاؤنسل آف ایلڈرز نے نئے لیڈر کو سلیکٹ کر دیا. اگر دوبارہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں پہ سسٹم اس قسم کا ہے کہ وہاں پہ بالکل کنٹینیویشن آف پالیسیز جاری رہیں گی. جی تو یہ سٹارک کمپیریزن آپ کو بتاتا ہے کہ ایران اس وقت بھی جو ہے وہ بہت سٹرونگ فوٹنگ پہ ہے, اور اس نے چونکہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے تو وہ اس کو جتنا طول دے سکتا ہے وہ دے گا. اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کو گفتگو تو ہم نے شروع یہ کی تھی کہ اندازے ہمیں لگ رہے ہیں کہ شاید کچھ چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن میری ذاتی رائے میں رشید صاحب سے ایگری کروں گا, آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بہت جلدی یہ ختم ہو سکتا ہے. باوجود اس کے کہ پاکستان بہت اہم رول ادا کر رہا ہے, چین کا بڑا اہم رول ہے, روس کا بڑا اہم رول ہے, اس کے علاوہ سعودی عرب کا بڑا اہم رول ہے. تو خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مل کے ہاسٹیلٹیز کو کم کرنے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے, جو کہ بڑی خاطر خواہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر باقی ملکوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ دونوں دوسرے ملکوں کا کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ جنگ ابھی کچھ عرصہ اور جاری رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے حوالے سے مزید گفتگو بھی ہمیں کرنی ہے. پاکستان کی سفارتکاری بہت ہے, پاکستان کا جو اس وقت موقف ہے وہ بہت واضح ہے, لیکن ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں, اور اس کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر بات کرنی چاہیے. لیکن ایسے موقعوں پر پروپیگنڈا کیا بھی جاتا ہے اور ہمیں بدقسمتی سے یہ معاملہ نظر بھی آ رہا ہے. تو آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے حکومتی وزراء کی, جس میں وزیر قانون موجود تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور اس کے علاوہ وفاقی وزراء میں عطا اللہ تارڑ صاحب موجود تھے, اور اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری موجود تھے. اس پریس کانفرنس میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی گئی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے یا ایران کے ساتھ, یہ کام آپ حکومت پر چھوڑ دیں, یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کی پالیسی جو ہے وہ فیئر رہے گی. پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کرے, لیکن جب ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ فوجداری مقدمات کیوں ہو رہے ہیں. اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے چیزیں جو ہیں اس پر بہت محتاط آپ کو رہنا چاہیے, اور اس میں عطا تارڑ صاحب نے بھی عوام کو محتاط رہ کر گفتگو کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ محتاط طرز عمل آپ اپنائیں. اور 2 سال پہلے بھی اگر میں اس کا ریفرنس جوڑوں, DGISPR نے آئین کے آرٹیکل 19 پر یہی موقف پیش کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر پاکستان کی سالمیت, سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا. دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. آج یہی بات پھر دہرائی گئی ہے کہ اس قسم کی چیزوں پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میرے پینلسٹ اس پہ بات کریں گے. صافی صاحب, یہ کتنی اہم تھی آج کی پریس کانفرنس, اور جو حکومت کی جانب سے آیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
نہیں دیکھیں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے اور حکومت اس سے انکار نہیں کرنی چاہیے، اور آئین کا حوالہ دیا جاتا ہے جو سو کالڈ ہمارے الٹرا لبرل اور کچھ جو بہت ہی زیادہ آزاد خیال لوگ اور طبقے جو واقع ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ہر معاملے پر ان کی لب کشائی بہت لازمی ہوتی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 19 کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے تحت انہیں اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم خود صحافی ہیں اور ہم خود اظہار رائے کی آزادی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہی آئین جو آپ کو اظہار رائے کی آزادی فراہم کرتا ہے، اسی آئین نے ریاست کو ماں کا درجہ بھی دیا ہے۔ ریاست کے تقدس اور ریاستی پالیسیوں کو سر بازار رسوا کرنا اور اس پہ چند ڈالرز کے لیے ویلاگ کر کے اپنے فالوورز اور ویورز کو بڑھانا اور ریاست کو بدنام کرنا، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اگر یہ اظہار رائے کی آزادی آئینی حق ہے تو بحیثیت ایک آزاد شہری کا پھر ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے وطن، اپنی ریاست اور اپنی جو ہماری سینسٹیو معاملات ہے، ریاستی معاملات ہے، اس پہ محتاط انداز احتیاط کرے، جس طرح تارڑ صاحب نے نصیحت کی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کی، طلال چوہدری صاحب نے جو بات کی، اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسپیشلی میں ایک مثال دینا چاہوں گا، جو اس وقت جس موضوع پہ آپ پہلے بات کر رہی تھی، ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے جنگ کے دوران، اس پہ طرح طرح کے تبصرے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے، حتیٰ کہ جو کنونشنل اور روایتی میڈیا ہے اس پہ بھی بہت سارے ہماری کولیگز نے جو ہم سے سینئر ہے، زیادہ سمجھدار ہے، انہوں نے بھی ریاست پاکستان کو ایک خاص فریق کے ساتھ جوڑ دیا کہ نہیں، پاکستان اگر یہ ہوگا تو ایسا کرے گا اور ایسا ہوگا تو ایسا کرے گا۔ بھئی ریاستی فیصلے گلی کوچوں اور بازاروں میں ڈسکس نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان وہی کرے گا جو ریاست پاکستان کے لیے لازم ہوگا، درست ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ حکومت کسی غلط آپشن کا انتخاب کرے گی تو اس وقت پھر ان تجزیہ کاروں اور ان ویلاگرز اور بلاگرز کا پھر حق بنتا ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے دوست ممالک اور سینسٹیو معاملات، سعودی عرب ہمارے لیے اہم ہے، ایران ہمارے لیے اہم ہے، امریکہ کے ساتھ ہماری جو ہے روابط ہے، مڈل ایسٹ ہمارے قریبی دوست ممالک ہے، چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان ممالک کے ساتھ کم از کم خارجہ پالیسی کو ہم ایک تھوڑے وقت کے لیے اسپیئر رکھیں۔ اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کو بخش دیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہر ایک کی اس پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کی ڈومین بھی نہیں ہے، یہ معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے جو مشورہ دیا گیا ہے بالکل درست مشورہ دیا گیا ہے۔ ایسی دور کی کوڑی لے کر آ رہے ہیں اور جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ ریاست نے حل کرنا ہے، یہ حکومت کی ڈومین ہے یا آپ کی ڈومین ہے۔ وہ اشفاق احمد صاحب ممتاز افسانہ نگار تھے، اور ڈرامے ان کے کیا کمال کے ڈرامے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک بیٹی ان کے ساتھ تھی، ان کا جی کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ ڈرامے لکھنا بھی چاہتی ہے اور اس میں پارٹ پلے بھی کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے ڈرامہ پڑھا ہے؟ کیا آپ نے ڈرامہ لکھنا، اس میں کردار ادا کرنا سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں انکل، یہ تو میں نے کام نہیں کیا۔ تو پھر بیٹا آپ یہ کام کیسے کرنا چاہتے ہو؟ مجھے شوق ہے۔ تو یہ جو شوقیہ تبصرے کرنے کا شوق ہے، شوقیہ فنکار ہمارے پیشے میں آ گئے ہیں نا، ان کو نہ یہ پتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں تبصرے کی، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ آپ فورن افیئرز میں دنیا کا کوئی ملک، ایون امریکہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی ملک لے لیں، آپ وہاں فورن پالیسی جو حکومت یا ریاست بنا لیتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ یہ جو انڈیا میں بڑی جمہوریت کی بات ہوتی ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ پاکستان ہمارے یہاں واحد ملک ہے جس میں فورن پالیسی غریب کی جورو بن گئی ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب معذرت, اب مجھے آگے جانا ہے, وقت کم ہے ذرا کوئکلی میں چاہتی ہوں کہ سب اسی پہ بات کر لیں کہ جس قسم کی گفتگو اور تبصرے کیے جا رہے ہیں یقیناً یہ ناقابل برداشت ہیں. یہ تو چلے ایک آپ لائٹر ٹون پہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں بہت حساس ہوتی ہیں, اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے. یہ ملک کی سلامتی کے معاملات ہیں یا آپ دیگر ممالک کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے حساس ہیں. اگر کوئی اچھی تجویز آپ دے سکتے ہیں ایسے موقع پر تو دیں, لیکن کنفیوژن کریٹ نہ کریں. ناہید بات یہ ہے کہ جو آزادی اظہار رائے ہوتی ہے نا, مادر پدر آزاد نہیں ہوتی, اس کی کچھ نہ کچھ باؤنڈری ڈیفائن کی جاتی ہے. اب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ہم ہر روز فورن پالیسی, دہشت گردی, ریاستی سلامتی, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس پیرامیٹرز میں یا اس باؤنڈریز میں بات کرتے ہیں جو ریاست نے سیٹ کر دی ہیں. میرا یہاں پہ کام نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے, نہ میری صحافتی یہ غیر ذمہ داری آتی ہے کہ میں حکومت کو مشورے دوں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں, اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے, کیونکہ نہیں, جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو جو مسند اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی فورن پالیسی کو لے کے جانا ہے اور اپنے پاکستان کا دفاع کرنا ہے, سلامتی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب ہمارے یہاں پہ نا لوگوں نے جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا نے ایک باقاعدہ انڈسٹری بن گیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس سے جتنے ویوز ملیں گے اتنا زیادہ پیسہ ہم کمائیں گے. اسی چکر کے اندر بریکنگ نیوز دینے کے لیے, لوگوں پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے, ویوز ریٹنگ کے چکروں میں جو دل میں آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اور لیکن ہوتا یہ کہ وہ دے دیتے ہیں, لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سے کچھ لوگوں میں تو کنفیوژن کریٹ ہوگا. جو سمجھدار ہوگا, جو باوشور طبقہ ہوگا, اس کو تو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. اس سے آپ یہ سوچیں, بہت بڑی تعداد ہے جو بہت بڑی تعداد ہے. اپنے تعلقات سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے. پلیز پاکستان کی سلامتی کا سوچیں, اس کے بعد مد نظر رکھیں. صحیح. اچھا آج کی پریس کانفرنس میں نازیہ پراپر بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے سفارتی کوشش کی جا رہی ہیں خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے, وزیر اعظم صاحب بھی انہوں نے یہ بتایا اس موقع پر ہمیں کہ تمام رہنماؤں سے رابطے میں ہیں, شہری جو ہیں وہ ریاست پر اعتماد کریں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ معاملہ درست کرنے کے لیے پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. جی بالکل ناہید, اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا اس موضوع پہ بات کرنا, کیونکہ پچھلے چند دنوں سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے تھے. کچھ خاص ایجنڈے کے تحت وہ لوگ کام کر رہے تھے. اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ہم نے دیکھا, ابھی آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ ان کے جو سابق آرمی آفیسرز ہیں وہ اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے, پاکستان جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, یہ قابل ستائش ہے. پاکستان بہت اچھے طریقے سے, ہمارا دشمن بھی اس چیز پہ اب مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. خارجہ سطح پہ فورن پالیسی جو ہماری ہے, ہمارے ایران, امریکہ اور ہمارے جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں, ہم سب چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے جیسا کہ ہمارے وزراء نے یہ کہا کہ یہ ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے معاملات کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. ہر چیز نہ تو میڈیا پہ آنے کے لیے ہوتی ہے, نہ اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حکومتی سطح پر ان خاص لوگوں کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ ہماری پالیسی کی اور ہم نے چیزوں کو لے کے کیسے آگے چلنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہمارے کچھ یوٹیوبرس ایسے ہیں جو آئے تو مین اسٹریم میڈیا سے ہیں, بہت ایسے سینئر ہمارے سے بھی سینئرس ہیں. اگر آپ ان کے یوٹیوب کے تھم نیل دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی آج کی رات جو بس امریکہ نے پاکستان پہ حملہ کر دینا ہے اور اس طرح سے ہو جانا ہے. ہم نے کبھی ایران کے ساتھ ہیں, کبھی سعودیہ کے ساتھ ہیں, اور صرف ویوز کے لیے. ایک تو وہ لوگ ہیں ناہید کہ جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی کوئی بزنس تھا اٹھ کے یوٹیوب کرنا شروع کر دیا اور ان کی کوئی لمٹس نہیں ہے, ان کے منہ میں جو آتا ہے بولتے ہیں اور لکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو سینئرز ہیں وہ بھی اگر اس چیز پہ کریں گے تو اسی لیے حکومت کی سطح پر بھی یہ چیز نوٹ کی گئی, اسی لیے انہوں نے اس چیز پہ بات کرنا ضروری سمجھا. جی ہمایوں صاحب آپ بھی ذرا اسی پر اپنی رائے دیجیے گا کہ جب ریڈ لائن انہوں نے کہا آپ کراس کرتے ہیں پھر مقدمات بھی بنتے ہیں, پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہیں, پھر آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں, لیکن اب یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ کا بھی دماغ کام نہ کرے کہ ہم نے اس پہ تبصرے نہیں کرنے. یہ بہت اہم معاملات ہیں, یہ حساس معاملات ہیں, اس پر محتاط رہیں. جی بالکل ناہید, وہ انگلش میں کہا جاتا ہے ایوری مین فار ہز ٹریڈ, جس کا کام اسی کو ساجے. اگر ہر بندہ ہر چیز کے اوپر تبصرہ کرنا شروع ہو جائے گا, فارن پالیسی یا جو سفارتکاری ہے یا یہ جو ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں, یہ بڑا ہی حساس نوعیت کا, اور اس وقت یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے یہ ایک انتہائی کمپلیکس قسم کا معاملہ ہے جس میں مڈل ایسٹ کے ہمارے تمام سائڈوں کے جتنے بھی اس میں اسرائیل کو نکال کے جو ممالک شامل ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات, ہماری دوستی, ہمارا بڑا ایک قریبی تعلق ہے. اس میں پھونک پہ کے جو ہے آپ کو قدم اٹھانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جس طرح بھی شنیلا نے بھی کہا اور باقی دوستوں نے بھی کہ
کیپشنز لگا کے جو ہے نا آپ نے ریٹنگ کے لیے جو ہے ایک فضول قسم کی باتیں کرنی ہے. وہ جس طرح وہ پانی سے پیٹرول کی وہ جو گاڑی چلانے والی جو چیزیں ہیں اس طرح کے اگر ہم نے جو ہے وہ تبصرے کرنے ہیں تو یہ ملک کے لیے نہیں اس پورے خطے کے لیے بڑا جو ہے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس نے کلیئرلی سجیسٹ کیا ہے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ تبصروں سے باز آ جائیں. یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ دنیا میں کچھ بھی ہو تو اس کے اوپر آپ نے کچھ نہ کچھ بولنا ہے. بہت سارے معاملات کو رہنے دینا چاہیے, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس پہ رہیں. خاموش بھی رہے تو بہتر ہی ہوگی. اچھا کوئکلی مجھے آگے جانا ہے, ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ ہمیں اس وقت پروگرام میں بات کرنی, اور یہ بڑا پازیٹیو قسم کی یہ خبر ہے ہمارے پاس جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں 5G انٹرنیٹ سروس کے لیے اسپیکٹرم نیلامی کا جو ہے باقاعدہ باضابطہ طور پر اس کا آغاز ہو گیا. پہلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے, اور یہ ٹیکنالوجی کے نئے دور کا آغاز اس کو قرار دیا جا رہا ہے. 5G اسپیکٹرم جدید موبائل سروس کے فروغ میں ایک اہم پیش رفت ہے. یہ کہنا آئی ٹی منسٹر شیزہ فاطمہ صاحبہ کا آج جب اس کا باقاعدہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے تحت اس کا آغاز ہوا, تو اس موقع پر محمد اورنگزیب صاحب, شیزہ فاطمہ صاحبہ, خواجہ اور عطا اللہ طارر صاحب جو ہے وہ اس تقریب میں موجود تھے. بڑی اہم تقریب ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, آنے والے دنوں میں اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی بھی اس میں شامل ہے. دور دراز علاقوں تک جدید انٹرنیٹ کی فراہمی جو ہے وہ میسر آئے گی. رائٹ آف وے چارجز جو ہیں وہ ختم کر کے انڈسٹری کو سہولت فراہم کی جائے گی. ہمارے پینلسٹ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں, میں ان کی طرف جاؤں گی. جی صافی صاحب. بہت بڑا قدم ہے ناہید, اور اس کے نتیجے میں جو نیا دور ہے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا ہوگی. پاکستان کے دور پار کے علاقوں میں ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب چونکہ انرجی کرائسس ہے اور جب ورک فرام ہوم ہوگا تو بہت سارے آفیسز اور جو بیرون ملک جو ہمارے آئی ٹی کے سے وابستہ جو افراد ہے ان کو یہ سہولت اگر مستقبل قریب میں ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں ترقی کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں اس کی ہمیں پذیرائی کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت اچھا کیا کہ پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم انتہائی اہمیت کا حامل دن قرار دیا جا رہا ہے آئی ٹی کے حوالے سے. ناہید, یہ پہیے کے بعد انٹرنیٹ انسانی تاریخ کی ایک بڑی ایجاد ہے جس نے دنیا کو سمیٹ کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور اس کے اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کاروبار اس کے بغیر نہیں کر سکتے, آپ اس کے بغیر علاج معالجہ نہیں کر سکتے, تعلیم, زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں انٹرنیٹ کا دخل نہیں ہے. اور اگر آپ جیسے آپ نے عزم کیا ہے کہ پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانا ہے, ایک علمی آپ اس کا مرکز علم کا بھی مرکز بنانا چاہتے ہیں, تہذیبی مرکز بنانا چاہتے ہیں, تو یہ بغیر انٹرنیٹ کے کیسے ہوگا. اس لیے 5G کے لیے یہ شروع کر دیا گیا ہے, تو یہ خوش آئند ہے, اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ بہت جلد یہ سہولت عوام کو اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مل جائے گی. اب جب ایک طرف آپ کی ریاست یہ کوشش کر رہی ہو زندگی کے اگلے میدانوں میں لے جانے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی دے رہی ہو, اس مرحلے پر ٹانگیں کھینچنے والوں کو بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے, اور لوگوں کو بھی, عوام کو بھی دیکھنا چاہیے. جی اچھا شنیلا, اسی حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں. آن لائن کلاسز, ورک فرام ہوم, ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ہم یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں, کل ہی یہ سارے اعلانات کیے گئے ہیں, اور اس میں آبویسلی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اے آئی انڈسٹری کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آئی ٹی میں مزید پروگریس کے بغیر یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. انٹرنیٹ اور کنیکٹیوٹی میں بہتری ہمیں اس میں نظر آئے گی. اوور آل اگر پاکستان کے حوالے سے, ہماری معیشت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بڑا اہم کردار ہے اس کا. ناہید, کرونا کے بعد اس کی ضرورت کو بہت زیادہ سمجھا گیا تھا کہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہو. کنیکٹیوٹی کے لیے بھی, دوسرا یہ کہ اب آئی ٹی جو ہے اس کے ذریعے فری لانسر کام کر رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری بہتر ہو رہی ہے. تو اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے میں وزیر ہے شیزہ, ان کو بہت زیادہ, شیزرا کو بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے بڑی ینگ ہیں, بڑی کمیٹڈ ہیں اس کو لے کے, ہر روز آئی ٹی میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹس جو لانچ کر رہے تھے. پچھلے دنوں ہم اے آئی سیمینار جو ہوتا ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. اب یہ جو ہے 5G اسپیکٹرم جو انہوں نے نیلامی کی ہے, یہ بڑی اہم اور وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ آج اب جب جو حالات ہیں اس وقت خطے کے, اب آن لائن کلاسز ہوں گی یا گھروں سے ورک فرام ہوم ہوگا, تو آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت بہتر چاہیے ہوگی.
दूसरा जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, जब उन्होंने घर से बैठ के काम करना है तो उनको भी इंटरनेट की क्वालिटी बहुत अच्छी जो है वो चाहिए होगी। तो ये एक बड़ा राइट डायरेक्शन में जो है जा रही हैं चीज़ें, और बड़ी अच्छी तरीके से जा रही हैं, क्योंकि पीछे जो काम करने वाले हैं वो बड़े कमिटेड हैं और बड़े मेहनत के साथ काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईटी के मेयार को बेहतर बनाना है हमने। ठीक है। अच्छा नाज़िया, इंटरनेट में बेहतरी, कनेक्टिविटी में बेहतरी जो है ये ऑब्वियसली जदीद मईशत की ये बुनियाद है। जब तक ये नहीं होगा हम मईशत को जदीद उस पर रास्तों पे सवार नहीं कर सकते। जदीद टेक्नोलॉजी को जब तक आप उसमें शामिल नहीं करेंगे तो वो तमाम तर चीज़ों से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा नाहिद। देखिए 5G जो है ये 3G और 4G से एक एडवांस चीज़ है। Exactly. अगर जस्ट हम इंटरनेट की बात करें, आज से 10-12 साल पहले, तकरीबन 2014 की बात है, 3G 4G आया, फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, तब भी इंटरनेट था लेकिन थोड़ा स्लो होता था, फिर चीज़ें बेहतर होती चली गई। लेकिन 5G का मकसद सिर्फ जो है ना वो इंटरनेट की स्पीड को तेज़ करना नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर इसका पर्सपेक्टिव है। इसमें एक तो रियल टाइम जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट है, अदरवाइज हम इस पर डिटेल में बात कर सकते थे। नहीं, आप अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर लें। इसमें क्या इतना फायदा टाइम हो है मेरे सकता है? पास। देखिए जैसे हमारी, अगर हम हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें, अब रोबोटिक्स और एआई की हम बात करते हैं। एआई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ये ऐसी बात है जैसे एआई एक दिमाग के तौर पे काम करे और रोबोट एक जिस्म के तौर पे काम करे। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एआई और रोबोटिक्स का, ये बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर अगर हम अपनी मेडिकल फील्ड की बात करें। जैसे बहुत से दूर दराज हर के फील्ड इलाके में हैं जिधर बिल्कुल, हॉस्पिटल्स हाँ। नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स सही नहीं, है। इसे ऑनलाइन जो डॉक्टर है, फर्स्ट को डॉक्टर कराची में बैठा हुआ है तो वो किसी लाहौर ऑनलाइन के, जो वो उसको मेडिकल robotic जो कंसल्टेंसी है, ऑपरेशंस हैं obviously, उनके जरिए हाँ। जो है उसको मॉनिटर कर सकता है कि किस तरह से ऑनलाइन ऑपरेशन हो जाते हैं। कंसल्टेशन तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो ऑनलाइन और भी चीज़ें हो रही है। फिर उसके बिल्कुल बाद सही। जो है स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक मिसाल हमने देखी कि पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं, खासतौर पर अगर हम इस्लामाबाद की और लाहौर की बात करें, यहाँ पे जो हमने देखा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो कैमरास लगाए गए हैं, ये उसी की ही एक मिसाल है। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो होना बाकी हैं। एग्रीकल्चर के शोबा में हम बहुत कुछ कर सकते मज़ीद हैं। इस पर तो मैं- 5G जी। जो है ये सिर्फ एक इंटरनेट की स्पीड उन्होंने को कहा कि ज़्यादा करने 4G बल्कि का बहुत भी ज़्यादा जो म्यार है और बिल्कुल। जो उसकी स्पीड है वो भी पहले से अब बेहतर बहुत होगी, वो उस बेहतर पर हो भी काम जाएगी, करे, हमारी बेहतर होगी digital exports और बहुत 5G ज़्यादा का हो बाकायदा जाएंगी, आगाज हो freelancing जाएगा। बेहतर हो जी जाएंगी। हमायूं साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखें इसमें हमारे पास दो बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक हमारा, दोनों बल्कि हमारे हमसाया ममालिक, अगर आप इंडिया की तरफ देखें उनकी आईटी की एक्सपोर्ट पिछले साल की देखें 284 बिलियन डॉलर्स थी। उसके साथ जो इस वक्त दुनिया का जो मॉडल है, जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो चाइना का है। और चाइना ने जो तरक्की इस वक्त दुनिया में हासिल किया वो एग्जैक्टली इस चीज़ पे की। अभी उनके 2 सेशन आने वाले, कल रशीद साहब भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। वो फोकस यही कर रहा है कि उन्होंने 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को किस तरह सेमीकंडक्टर्स पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, रेजिलियंस की तरफ, ग्रीन इनोवेशन की तरफ, जॉब क्रिएशन की तरफ, तो वो मॉडल है जो अगले उनके 5 साला प्लान के ऊपर बताएगा और हमें उनसे सीखना चाहिए। हम वो मुल्क हैं जो हमने 5 साला प्लान जो हम बनाते थे वो कोरिया ने हमसे लिए, वो और दूसरे मुल्कों ने लिए और वो इकोनॉमिक टाइगर बने। अब हमारे पास एशिया के अंदर वो एग्जांपल आ चुकी है जो बता रही है कि इनोवेशन, आईटी, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, इसका इस्तेमाल करके आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो अगर चाइना ने दुनिया को बता दिया और अब वो इस दफ़ा फिर अपने उस 5 साला प्लान के ऊपर ये बात बताने लगा है, तो पाकिस्तान भी एग्जैक्टली उसी लाइन पे। हमारा इस साल का जो आईटी का रेवेन्यू है वो 3.8 बिलियन, हाईएस्ट जो है हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का अभी तक। तो अगर आप अपनी जो 63% यूथ बल्ज है उसको आईटी में, इनोवेशन में, डिजिटाइजेशन में, इस चीज़ों में, टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर इन सतहों के ऊपर उनको ट्रेन करेंगे तो ये जो 3.8 है ये 30.8 भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ये इन चीज़ों से सबक हासिल करके आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपको डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है, इनोवेशन की तरफ जाना है। कैपेसिटी भी, अगर इस पे मजीद काम किया जाए तो यकीनन बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। शीज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो हैं वो ऑब्वियसली इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बड़े संजीदगी से इस पे काम कर रही हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद अच्छी खबरें हम सुनेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म हो गया है। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।